चैनल के प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान में आपका मेज़बान शेख अब्दुल रहमान हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सक्कर में जमात इस्लामी पाकिस्तान और सूबाई दफ्तर सक्कर में अमीर जमात इस्लामी जनाब जुबैर हफीज शेख साहब के साथ आपके चैम्बर में मौजूद हैं। सूबाई क़यादत बेहतर और बेहतरीन वही होती है जो कि मरकज़ी क़यादत के साथ शाना बशाना अपनी खिदमत अपने फ़रज़ सरअंजाम दें। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान हैं और आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जी? अल्लाह पाक की रहमत है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारीफ? मोहम्मद जुबैर हफीज़ मेरा नाम है और इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी जिला सक्खर की मेरी जिम्मेदारी है। जी सर, अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम करना। जी, यहाँ सक्खर से ही मैंने मैट्रिक किया था, फिर वही यहीं से ही FSC किया। बाद फिर टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मैंने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया जी। और फिर उसके बाद लॉ में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। तो ये कौन से सन की बात है? मैं तकरीबन आप समझ लीजिए कोई 2011-12 में पास आउट हुआ। जी। माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? असल में पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है वो एक मुस्तकिल सवालिया निशान ही हर दौर में रहा है। तालीम बुनियादी तौर पे वो ज़रिया है जिससे कौमें अपने जो आइंदा नस्ल है उन्हें अपने नज़रियात, अपनी सकाफ़त, अपनी तारीख़, अपने हीरोज़ और अपने ख़यालात मुंतकिल करती हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में तबकाती निज़ाम तालीम मौजूद है। अलग अलग तरह के कोई 40 के करीब निज़ाम तालीम इस मुल्क में मौजूद है। उस वजह से ये सबसे बड़ा मसला सामने आता है कि हम अपनी कौम को, अपनी नई नस्ल को एक कौम में ढालने में और एक यकसा मकसद देने में मुस्तकिल तौर पे नाकाम है। तो निज़ाम तालीम के हवाले से जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनकी मुस्तकिल लापरवाही और चश्म पोशी ही का एक हिस्सा ये भी है कि हमारे फला और दीगर तमाम चीज़ों पर तो बेशुमार बजट रखा जाता है, लेकिन तालीम के ऊपर कभी 2.5 और 3% से ज़्यादा बजट नहीं रखा जा सका। तो इस वजह से तालीमी सूरत हाल पाकिस्तान की अगर बात हम करें तो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। उसकी वजह मुआशी हालात भी हैं और उसकी वजह फिर तालीमी निज़ाम भी है। और पाकिस्तान में तालीम तो आम है मगर तरबियत का बड़ा फुकदान पाया जाता है। तरबियत के इस फुकदान को किससे हल किया जाए? तरबियत का फुकदान तो देखिए ये इसी सूरत में ही इसको हम दुरुस्त कर सकते हैं कि तालीम जो है ना वो उसके अंदर आपका एक नजरियाती और अखलाकी और रूहानी तरबियत का एक मुकम्मल निज़ाम हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम इस हवाले से मुकम्मल रहनुमाई भी देता है और उसके पास पूरा निज़ाम मौजूद भी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान जो है वो वक्तन फवक्तन नित नए तजुर्बात करते रहते हैं और उन्होंने कभी इस कौम को एक कौम बनाने के लिए जो इसकी एक जहन साजी करने का काम है उसको कभी तवज्जो नहीं। तालीम के हवाले से अगर बात की जाए तो जब से प्राइवेट सेक्टर सामने आया तो असम्बलियाँ ख़त्म होती चली गई। जब से हमारे और आपके घर में असम्बलियाँ होती थी, इस्लामियात भी तरफ से इस्लाम के हवाले से भी बात की जाती थी, लेकिन ये बड़ा फुकदान पाया जा रहा है। तो इसको आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, इसमें हुकूमत तो बुनियादी तौर पर तमाम चीज़ों से अपनी जान छुड़ा लेना चाहती है। हुकूमत ये चाहती है कि उसको तालीम इदारे न चलाने पड़े, हॉस्पिटल उनको न चलाने पड़े, PIA उन्होंने बेच दी है, रेलवे बिल तरतीब
بتدریج ریلوے وہ بیچتے چلے جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے دنیا میں، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے حکومت میں آنے والے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کریں، باہر اپنی جائیدادوں میں اضافہ کریں، اور جب ہمارا ٹرم پورا ہو تو ہم اٹھ کر اس ملک سے باہر تشریف لے جائیں. اس وجہ سے گورنمنٹ کی ترجیحات میں کہیں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں کہ عوامی فلاح کے اوپر، عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے اوپر، اور ایک قوم کو بطور قوم اپنی ذمہ داریاں سمجھانے پر کوئی قومی سطح پر کوئی لائحہ عمل ترتیب دیا جائے. تعلیم کے دوران کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہے؟ جی میں تعلیم کے دوران جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہا ہوں. تو اس میں آپ کی کیا خدمات سامنے آئی؟ اسلامی جمعیت طلبہ میں پہلے مرحلے میں یہاں سکھر شہر میں مختلف ذمہ داریوں پر رہا، پھر سندھ میں یونیورسٹیز کی سطح پر مختلف ذمہ داریوں پر رہا، پھر پورے سندھ کی ذمہ داری جمعیت کی میرے سپرد رہی، اور پھر 2014 اور 15 میں 13-14-15 یعنی جمعیت کے مرکزی سیکریٹری جنرل، اور اس کے بعد پھر جمعیت کے ناظم اعلیٰ کی ذمہ داری سے فارغ. اس سلسلے میں آپ جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے اپنی تعلیمی شعبے میں؟ اسلامی جمعیت طلبہ بطور تنظیم جو ہے نا وہ مستقل تعلیمی اصلاحات کے لیے سرگرم رہتی ہے، تعلیمی اویئرنیس کے لیے مستقل جمعیت کوشش بھی کرتی ہے. ہم اس عرصے میں مستقل جو ہے وہ یکساں نظام تعلیم کے لیے مستقل جدوجہد کرتے چلے آئے ہیں. اسی عرصے میں ہم نے جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے حکومت کو مستقل اپنی سفارشات پیش کی ہیں کہ حکومت تعلیمی بجٹ کا جو جی ڈی پی ہے ٹوٹل اس کا کم سے کم 4% سے زائد وہ تعلیم پر خرچ کرے. اور اسی دوران جو ہے وہ ہم نے حکومت کو اس بات پر بھی متوجہ کیا ہے وقتاً فوقتاً کہ بنیادی طور پر جو تعلیم ہے، تعلیمی ادارے ہیں، وہاں سے شعور پروان چڑھتا ہے، لیکن آپ نے جو وہاں پر طلبہ کی یونینیں ہیں اس کو بین کر کے بنیادی طور پر نئی لیڈرشپ کے آگے آنے کا راستہ بھی بند کر دیا ہے، اور طلبہ کے اندر اجتماعی سوچ کو بھی ختم کر دیا. یعنی طلبہ جب یونین کا حصہ بنتے تھے تو اس کے نتیجے میں لازمی تھا کہ ان کے اندر ایک اجتماعی سوچ پروان چڑھتی تھی. اس سے کاٹ کر طلبہ کو جو تعلیمی اداروں میں جو ہمارا کارآمد اثاثہ موجود ہے نوجوان، انہیں ہم نے یہ سوچ دی ہے کہ وہ صرف اپنی پڑھائی تک محدود رہیں، اور اس کے بعد وہ جتنا زیادہ کما سکتے ہیں پھر وہ اس ملک میں رہ کر کما سکیں یا باہر جا کر کما سکیں، وہ کمائیں اور اپنے ہی مستقبل کے اوپر. آپ جماعت اسلامی کی طرف کیسا راغب ہوا؟ اصل میں بنیادی طور پر تو اسلامی جمعیت طلبہ ہی کے پلیٹ فارم سے ہم نے جماعت اسلامی یا تحریک اسلامی کا لٹریچر جو ہے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے استفادہ کیا، اور پھر اسی لٹریچر کی بنیاد پر پھر مزید ہم نے پڑھتے چلے گئے. اور اس کے بعد جماعت کے حوالے سے اصل میں یہ چیز سمجھ میں آئی کہ جماعت فرقہ واریت سے دور ہے، تعصب سے دور ہے، اسلام کی ایک جامع اور قابل عمل ایک تشریح پیش کرتی ہے، اور جدید ذہن کو اور بھی بے تحاشا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جماعت اسلامی کی طرف آپ کو آنے کا خیال کیسا ہے؟ جی میں یہی بتا رہا ہوں، جماعت اسلامی کا دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ایک تو جو وہ بات کہہ رہی ہے کہ اسلامی نظام وہ اس کا ایک قابل عمل خاکہ ڈاکیومنٹڈ فارم میں رکھتی بھی ہے اور پیش بھی کرتی ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتی ہے. یعنی جماعت اسلامی صرف یہ نہیں کرتی کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر اور پھر اس کے پاس کوئی پلان ہی نہ ہو کہ ریاست مدینہ بننی کیسے ہے. جماعت اسلامی کے پاس پورا اسلامی ریاست کا ایک خاکہ موجود ہے، اس کے مطابق وہ کام کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی سے جڑنے کی ایک اہم وجہ یہ کہ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے پاکستان کی جو کسی بھی قسم کی موروثیت سے پاک ہے. یعنی ابا کے بعد بیٹا اور نانا کے بعد نواسا اور ماں کے بعد بیٹا اور بیٹی اور یہ وہ سارا نظام جماعت اسلامی میں موجود نہیں ہے، بلکہ جماعت اسلامی میں باٹم لیول تک باقاعدگی سے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں سب کو
पजराई मिली, मगर जमात इस्लामी को आज तक पजराई नहीं मिली, वजूहत क्या है? पजीराई की वजह जमात इस्लामी के अंदर कम है, बाहर ज्यादा है। जमात इस्लामी को जहां अपनी इस्लाह की जरूरत करनी चाहिए, जमात उसकी इस्लाह करती भी है और जमात ने काफी चीजों में की भी है, लेकिन दर हकीकत बदकिस्मती ये है कि जो पूरे का पूरा इंतखाबी निज़ाम है, जी जमात हमेशा ये मुतालबा करती रही है कि इसको शफाफ, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना बुनियादों पर होना चाहिए। लेकिन इलेक्शंस की बार बार की जो इंजीनियरिंग है और अपने मनपसंद और चहीते लोगों को लाकर बिठाने का जो सिलसिला है, दर हकीकत ये बुनियादी खराबी है जिसकी वजह से जमात इस्लामी सिस्टम में उस तरह से अपनी जगह बना नहीं पाती। बाकी जमात की अंदरूनी कमजोरियां भी मौजूद होंगी, उससे इनकार नहीं है, लेकिन जब तक ये निज़ाम मुस्तकिल बुनियादों पर आज़ादाना, गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से नहीं चलेगा, क़यादत उस तरह से सामने अगर नहीं आ आपके सक्कर की बात की जाए तो सक्कर में जमात इस्लामी का ढांचा कैसा है? सक्खर में जमात इस्लामी की एक ज़िले तंजीम मौजूद है। इस ज़िले तंजीम के मातहत फिर हमारे जो है वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि तालुको, तहसील और फिर टाउन्स और म्यूनसिपल कमेटीज, हर सतह पर जमात का, यूनियन काउंसिल्स की सतह पर एक पूरा निज़ाम मौजूद है और जमात की तंजीम मुतहर्रिक तौर पर मौजूद है। आप अमीर जमात इस्लामी सक्कर हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो आप किस तरह लेके चलेंगे अपनी जमात के हवाले से? देखिए, जमात के हवाले से जमात का बुनियादी जो काम है वो तो है बुनियादी तौर पर इस्लाह मुआशरा का काम और तरबियत अफराद का काम, और जमात का बुनियादी काम है प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स का काम। जमात इन चीज़ों पर काम कर रही है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी के पेश नज़र क्योंकि तब्दीली यानी चेंज ऑफ लीडरशिप का भी एक पूरा नजरिया जमात के सामने मौजूद है, तो जमात उसके लिए भी मुतहर्रिक तौर पर अपना किरदार अदा कर रही है और कोशिश कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह गो कि हम अपनी कोई गैर मामूली तौर पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। सर, जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज मोहम्मद रहमान साहब ने आते ही एक नारा बुलंद किया है, बदल दो निज़ाम। इससे हुकूमत वक्त या सियासी लीडरान पर कोई असर पड़ा है? देखिए, ये एक जमात इस्लामी का गुज़िश्ता साल कुल पाकिस्तान इज्तिमा मुनक्किद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान भर से लाखों मर्द व ख़वातीन शरीक हुए थे। वहाँ पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान ने एक पैगाम के साथ और एक मैसेज और एक मकसद के साथ पूरे मुल्क से जमा होने वाले लोगों को रुखसत किया, और वो मैसेज था निज़ाम के बदल देने का। बदकिस्मती ये है कि इस निज़ाम के अंदर जो भी लोग मौजूद हैं, अक्सर यही मामला हम देखते चले आ रहे हैं कि जब भी इस निज़ाम को खतरा होता है तो नए चेहरे मुतारिफ करवाकर इस निज़ाम को संभाल लिया जाता है। जमात इस्लामी ये समझती है कि दर हकीकत खराबी की जड़ जो है वो इस निज़ाम में मौजूद है। सिर्फ चेहरे या फेसेस को रिप्लेस कर देने से ये मसला हल नहीं हो सकता। इसलिए जमात इस्लामी ये समझती है कि जब तक इस निज़ाम को तब्दील नहीं किया जाएगा, जो गला सड़ा, बदबूदार, अशराफिया को ताकतवर बनाने वाला, पैसे वालों की और सरमायादारों की और वडेरों और जागीरदारों की मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाया गया। तो जब तक इस निज़ाम को नहीं उल्टाया जाएगा तब तक एक आम आदमी का निज़ाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान के अहम मंशूर और तजावीज़ क्या है? जमात इस्लामी पाकिस्तान एक जामे हिकमत अमली रखती है। जमात इस्लामी के पेश नज़र यूथ की यानी बेहतरी का एक पूरा प्लान और एजेंडा मौजूद है। जमात के मंशूर में पाकिस्तान ज़रई मुल्क है। जमात इस्लामी के पेश नज़र किसानों की बेहतरी का एक पूरा पैगाम मौजूद है। जमात इस्लामी के पेश नज़र पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी के लिए भी एक पूरे का पूरा एजेंडा मौजूद है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में। सर, मौजूद तो है, अमल दरामद अमल दरामद जब होगा जब अवाम पाकिस्तान में जमात इस्लामी को कामयाब करवाएंगे। जब जमात इस्लामी कामयाब होगी, जमात इस्लामी कामयाब होकर उस पर अमल दरामद करके दिखाएगी
اور یہ صرف دعوے نہیں ہیں، الحمدللہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو جب جب ماضی میں موقع ملا ہے انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا۔ ہمارے سابق امیر جماعت محترم سراج الحق صاحب KPK کے فائنانس منسٹر رہے اور انہوں نے مستقل وہاں پرفارم کر کے دکھایا۔ عنایت اللہ خان بلدیات کے منسٹر تھے، انہوں نے بلدیات میں پرفارم کر کے دکھایا۔ اسی طرح سے نعمت اللہ خان اور عبدالستار افغانی کراچی کے میئر رہے، انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا۔ خود ہمارے مشتاق خان رہے، یا اس طریقے سے ہمارے جو ہے وہ پروفیسر خورشید صاحب سینیٹر رہے ہیں، خود لاہور سے تعلق رکھنے والے ہمارے لیاقت بلوچ صاحب ہیں، پراچا صاحب ہیں۔ تو یہ جو لوگ بھی پارلیمنٹ میں رہے ہیں ایک مضبوط آواز کے ساتھ اور ایک اچھی پرفارمنس کے ساتھ موجود۔ حال ہی میں ایک جلسہ منعقد ہوا ہے بٹاگرام میں، تو اس میں جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بڑا پیسے جذبے کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ اہم مرائل کیا ہیں، اہم مسئلہ کیا ہے، کیونکہ آگے جماعت اسلامی نہیں آ پاتی۔ میں نے بتایا پاکستان میں در حقیقت پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، یہ اس کا گٹھ جوڑ ہے جو پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار ہے۔ یعنی انہوں نے ایک آپس میں ایک طرح سے ایک الائنس بنا رکھا ہے ایک دوسرے کے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، اس میں پارلیمنٹ بھی شامل ہے، اس میں پاکستان کے بیوروکریسی بھی شامل ہے، اور اس میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے۔ مہنگائی کے ساتھ تمام امور پر جماعت اسلامی ایک پلیٹ فارم کے ذریعے احتجاج کرتی نظر آتی ہے، ریلیاں نکالتی ہے، لیکن وہ پذیرائی آج تک کبھی تک موصول نہیں ہو سکی جو جماعت اسلامی کی قیادت کرتی ہے۔ دیکھیے جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت ہے، جو بھی ملکی مسائل ہوں گے، عوامی مسائل ہوں گے، جماعت اسلامی یقیناً اس پر اپنی آواز اٹھائے گی، اپنا کردار ادا کرے گی، کرتی رہی بھی ہے۔ اور جب جماعت نے مؤثر طور پر کیا ہے، اب آپ پچھلے سال ہی کا اگر حوالہ پیش کریں تو جماعت اسلامی سے پہلے پاکستان میں کون جانتا تھا کہ IPPs کیا ہے، لیکن جماعت نے IPPs کے ایشو کو اٹھایا اور یہ اس بات کو ایڈریس کیا کہ پاکستان میں اربوں روپے جو ہے وہ IPPs کو دیے جاتے ہیں، اور یہ اربوں روپے بالکل بیجا طور پر اور ناجائز طور پر دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں ترقی کے حوالے سے بات کی جائے تو خامیوں کا ازالہ تو باتیں تو سب کرتے ہیں، ازالہ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ پاکستان میں خامیوں کا ازالہ دیکھیے جب تک پراپر لیڈرشپ نہیں ہوگی، اور جب تک میں نے جیسے کہ پہلے آپ سے کہا کہ ایک آپ نسل کی تربیت کر کے ایک قومی سوچ جب تک پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، ایک اجتماعی رویے میں قومی سطح پر تبدیلی جب نہیں آئے گی، اجتماعی رویوں میں بہتری نہیں آئے گی، تو کوئی بڑی تبدیلی تب تک اس سوچ کو کیسے تبدیل کیا جائے؟ اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے تعلیمی نظام کو درست کرنا ہوگا، اس سوچ کو تبدیلی کرنے، اس بہتر بنانے کے لیے ہمارے میڈیا کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، اس سوچ کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کے ہر اس میڈیم کو جس کے ذریعے عوام کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے اس سب کو درست کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ریاست کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ جب ہوگا تو اس کے نتیجے میں بہتری آ سکے گی۔ سکر میں آگے ابھی آپ نے بات کی ہے یوتھ کے حوالے سے، تو سکر میں یوتھ کے حوالے سے نوجوانوں کو کوئی کمپیوٹر سسٹم IT کے حوالے سے کوئی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں؟ سکر میں ہم بنو قابل کی رجسٹریشن شروع کر چکے ہیں۔ سکر میں انشاءاللہ بنو قابل کا پروگرام ہم نے کرنا ہے، کیونکہ یہ کافی گرم دن ہے، تھوڑا سا موسم بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ ہم بنو قابل کا ایک بڑا ٹیسٹ منعقد کریں گے۔ اس حوالے سے ہم نے ورکنگ کر لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنو قابل کا ایک مستقل یہاں پر ہم اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بھی ہم انشاءاللہ یہاں پر تیار کر رہے ہیں، جہاں پر ہم ہزاروں نوجوانوں کو فری آف کاسٹ مختلف کورسز کروائیں گے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ قائد کے پاکستان میں یوتھ کا مستقبل کیا ہے؟ معذرت میں آپ کا سوال نہیں سن سکا۔ قائد کے پاکستان میں یوتھ کا مستقبل کیا ہے؟ قائد کے پاکستان میں یوتھ کا مستقبل جو موجودہ حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں وہ تو یہی ہے کہ وہ ملک سے باہر بھاگ جائیں،
لیکن اگر حکمران اپنی پالیسی کو درست کر لیں، نوجوانوں کے لیے یہاں مواقع پیدا کیے جائیں، میرٹ کو بحال کیا جائے اور نوجوانوں کو موقع دیا جائے، تو یقیناً پاکستان کے نوجوان دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، یا صلاحیتیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، یہ نوجوان کام کر سکتے ہیں۔ پیٹرولیم میں حکومت وقت 80% ٹیکس وصول کر رہی ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اس پہ تو محترم امیر جماعت حافظ نعیم الرحمان اس پہ بارہا بات کر چکے ہیں۔ پیٹرولیم کی قیمتوں پہ ناجائز طور پر جو ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں اور عوام کے اوپر سارا جو بوجھ مہنگائی کا لاد دیا گیا ہے، یہ اس کے بجائے حکومتوں کو اپنے خرچیوں کو کم کرنا ہوگا۔ اس کے بجائے جو بیوروکریسی کے جو عللے تللے ہیں اس کو کم کرنا ہوگا۔ یہ جو مفت پیٹرول اور مفت گاڑیاں اور مفت سہولتیں اور کئی کینال پر مشتمل رہائش گاہیں اور کئی ملازم، یہ اگر آسٹیریٹی یا یعنی سادگی شروع کرنی ہوگی تو یہ اوپر سے شروع کرنی ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سادگی شروع ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، جب حکمران کریں گے تو ہوگی، ایسا نہیں، ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، عوامی سطح پر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جب حکومتیں اس کو ایڈاپٹ کریں گی، حکومتیں اس کی پابندی کریں گی تو لازمی طور پر عوام بھی اس کی آپ کی پابندی۔ نگاہ میں عوام کو کیسے بیدار کیا جا سکتا ہے، کیسے شعور اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ عوام کے دیکھیے، عوامی سطح پر تو مختلف انداز سے تحریکات چلتی ہیں، بات چیت ہوتی بھی ہے، لیکن بہرحال حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے، پاورز ہوتے ہیں، اس کے پاس امپلیمنٹیشن کے پاورز ہوتے ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کو، جو حکومتیں ہیں ان کو اپنے سے اس کا آغاز کرنا ہوگا، تبھی یہ سارا معاملہ بہتر ہوگا۔ سندھ میں توانائی بحران، صوبائی حکومت کے ساتھ ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ہے، اس سلسلے میں جماعت اسلامی سکھر کا کیا رول ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے جماعت اسلامی سکھر مستقل جو الیکٹریسٹی اور گیس کا ایشو ہے، اس پر ہم وقتاً فوقتاً احتجاج کرتے رہے ہیں اور ہم نے اپنے احتجاج ریکارڈ بھی کروائے ہیں، دھرنے بھی دیے ہیں، دیگر ایشوز پر بھی دیے ہیں، لیکن بہرحال جو سندھ کی جو اوورآل گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کو ٹھیکے پر سندھ دے دیا گیا ہے گزشتہ کئی سالوں سے، اور پھر دینے کے بعد آنکھیں بند کر لی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کرپشن کا سمندر ہے اور پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے سندھ کی ترقی ناممکن ہے۔ آپ کے خیال میں تمام اداروں کو کرپشن سے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اداروں میں کرپشن تبھی ختم ہوگی جب آپ چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی بنائیں گے، اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اکراس دی بورڈ کریں گے، اور آپ یعنی نظام اتنا مضبوط ہوگا اور اس کو اتنا آپ شفافیت اس میں رکھیں گے۔ ابھی تو بدقسمتی یہ ہے نا کہ اداروں میں آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جب ترقیاتی فنڈز آتے ہیں تو ایم این ایز اور ایم پی ایز اور جو میونسپل کے جو الیکٹڈ جو نمائندے ہیں وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہی اس کے ٹھیکے دے دیتے ہیں، تو اس طرح سے تو شفافیت نہیں آ سکتی۔ سر، آپ امیر جماعت اسلامی سکھر کے ساتھ ساتھ ایک عام شہری بھی ہیں، سکھر کے شہریوں کے اہم مسائل کیا ہیں؟ سکھر کے شہریوں کے اہم مسائل میں اس وقت جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ امن و امان ہے۔ سکھر کے شہریوں کا ایک بڑا مسئلہ صاف پینے کے پانی کی فراہمی ہے۔ سکھر کے شہریوں کا بڑا مسئلہ صحت کی سہولیات کا نہ ہونا ہے۔ سکھر کے شہریوں کا ایک بڑا مسئلہ یہاں پر عام آدمی کے لیے اچھے تعلیمی اداروں کی غیر موجودگی ہے کہ جو سرکاری سطح پر موجود ہو۔ پرائیویٹ سیکٹر پر یا بہت بڑی بڑی فیسیں بھر کے تو لوگ جا سکتے ہیں، لیکن سرکاری سطح پر اچھی تعلیمی سہولیات کا نہ ہونا ہے۔ سکھر کے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر معاشی طور پر سہولیات کا نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں کی بڑی تعداد کو شہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی کیا خدمات ہیں؟ اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ آرام کر رہی ہے مستقل طور پر۔ تو اس موقع پر آپ حکومت وقت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
حکومت کو ہم نے وقتاً فوقتاً ان سے روبرو ملاقاتوں میں بھی اور ویسے بھی ان کو توجہ دلائی ہے کہ وہ سکھر کے جو بنیادی مسائل ہیں اس پر توجہ دے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی لوگ آتے ہیں وہ کیونکہ پیسے خرچ کر کے آتے ہیں اور پیسے دے کر ٹکٹ لے کر آتے ہیں، تو انہیں سب سے پہلے تو ان پیسوں کی ریکوری کی فکر ہوتی ہے جو دے کر انہیں ٹکٹ حاصل کیے ہوتے ہیں، اس کے بعد انہیں اپنا بینک بیلنس اور اپنے جو ایسٹس ہے اس پہ اضافے کی فکر ہوتی ہے، پھر کچھ بچ جاتا ہے تو عوامی خدمت کے لیے بھی کوئی کام ہو جائے گا۔ سکر میں کرائم اور جرائم کے حوالے سے سکر کے عوام کی کیا پوزیشن ہے؟ سکھر میں اسٹریٹ کرائم بے حد بڑھ گیا ہے اور موبائلوں کے چھیننے کے واقعات اور زیورات کے خواتین سے چھینے جانے کے واقعات اور موٹر سائیکلوں کے واقعات۔ آپ کی نگاہ میں امن و امان اور جرائم اور کرائم کی بڑھتی وارداتوں کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پولیس کے اندر بھی وہی مسئلہ ہے کہ پولیس میں تھانے بکتے ہیں، تھانوں کی تقرریاں جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہیں اور ایس ایچ اوز کے پچھلے ٹریک ریکارڈ کو سامنے نہیں رکھا جاتا، اس کے نتیجے میں جو بھی کچھ سسٹم چل رہا ہوتا ہے علاقوں میں، منشیات چل رہی ہوتی ہے یا کرائم چل رہا ہوتا ہے، وہ ایس ایچ او کی ناک کے نیچے چل رہا ہوتا ہے اور اس کی مرضی سے چل رہا ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں چلتا۔ سر شہریوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کیا ان کا آپ کی نگاہ میں؟ دیکھیے اس کا حل تو وہی ہے کہ دیکھیں پولیس کے محکمے کو بھی آپ قابل افسران کو ان کے ٹریک ریکارڈ کی بنیاد پر ان کی تقرریاں کریں، پولیس کو سیاسی مداخلت سے آزاد کیا جائے اور عدالتی نظام فعال ہو، یعنی جب کوئی پولیس کسی کو گرفتار کر لیتی ہے تو وہ عدالتی نظام ہی اس کو 5 سال اس کو لٹکائے رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ بندہ عدالت سے ریلیف لے کے پھر باہر آ جاتا ہے، تو یہ پورے نظام کو درست کیے بغیر تو ممکن نہیں۔ جیسے کہ حافظ محمود الرحمان صاحب نے ایک نعرہ لگایا ہے بدل دو نظام، جی وہ اسی طرف بدل دو نظام ایک جامع نعرہ ہے، وہ ہر ایک چیز کا احاطہ کرتا ہے۔ سر کشمیر پہ بات کرتے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیادی، کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں، آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ دیکھیے اصل میں تو مسئلہ کشمیر کا حل وہی ہے جسے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے، اور مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ رائے شماری کی بنیاد پر عوام کی یعنی ان کے رائے کے نتیجے کے اندر فیصلہ کیا جانا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیری عوام جو یعنی آزاد کشمیر تو ادھر موجود ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان نے ظلم و ستم کیا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے، تو ہندوستان ایک غاصب ریاست ہے، ایک ظالم اور جابر ریاست ہے، کم سے کم کشمیر کے لوگ ہندوستان کے ساتھ تو نہیں رہنا چاہتے، تو ان کو آزادانہ رائے شماری کا حق ہونا چاہیے، وہ خود آپشن لے سکیں، اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں طے کی گئی ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے جو بھی اصول طے کیے گئے ہیں اس کے مطابق اگر عمل کیا جائے گا تو سر آپ نے بات کی ہے اقوام متحدہ کی اور انسانی حقوق کی، عافیہ صدیقی کا معاملہ آپ کے سامنے موجود ہے، اسی طرح اقوام متحدہ خاموش کرنا چاہیے بنی ہے، حل کیا؟ دیکھیے عافیہ صدیقی کا مسئلہ تو خیر ایک اگلا معاملہ ہے، لیکن کشمیر کی آزادی کے بغیر، مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر 2 ریاستیں جو ڈکلیئرڈ ایٹامک پاورز ہیں ان کے درمیان امن و امان ممکن نہیں ہے، تو اس لیے دنیا کو اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا تاکہ دنیا میں امن کی ضمانت دی جا سکے۔ دوسری بات جہاں تک آپ نے کی عافیہ صدیقی کی، پاکستانی شہری ہے، پاکستان کی حکومت کو اس کے لیے لازمی طور پر کردار ادا کرنا چاہیے، اور حکومت جس طرح سے وقتاً فوقتاً امریکن مفادات پورے کرتی ہے تو یہ حکومت کے لیے ممکن ہے کہ وہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کچھ کر مودی سرکار کا اندھا قانون، کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہیں، مشال ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشال ملک کی کاوشوں سے یاسین ملک کو کوئی انصاف نہیں پائے گا؟
دیکھیے ہندوستان میں جو مودی سرکار جب سے آئی ہے نا، ہندوستان ایک پوری دنیا کے لیے تھریٹ بن کر سامنے آیا ہے. جی ہندوستان میں مسلمانوں سمیت نہ سکھ محفوظ ہیں، نہ عیسائی محفوظ ہیں، اور نہ دیگر کوئی لوگ محفوظ رہ سکے ہیں. تو بنیادی طور پر جو مودی سرکار ہے یہ اندھی طاقت پر یقین رکھنے والی سرکار ہے، اور بدترین متعصب اور جو مجرمانہ ذہن رکھنے والی سرکار ہے. ان سے آپ کسی بھلائی کی توقع نہیں رکھ سکتے. تو سر اگر بات کی جائے افواج پاکستان کی، فیلڈ مارشل آرمی وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں عالمی سطح پر اپنی آواز بلند کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان دونوں لیڈران کی کاوشوں سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت سنجیدگی اختیار کرے جی اور سنجیدہ کوششیں کرے تو یقیناً اس کا فرق پڑے گا. اور یہ اس لیے بھی اہم ہے، دیکھیے کشمیر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے. کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان کی آزادی کا جو پورا ایجنڈا ہے وہ نامکمل ہے. تو پاکستان کشمیر سے کسی طور پر بھی غافل نہیں رہ سکتا. پاکستان کی حکومت کو اپنا پورا زور لگانا چاہیے، اپنا مکمل کردار ادا کرنا چاہیے کشمیر کی آزادی کے لیے. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 1 مئی 2026 کو منعقد ہونے جا رہی ہے، جس کے مہمان خصوصی لیاقت بلوچ صاحب ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کشمیر نیوز یقیناً کشمیریوں کے مسائل کو اجاگر کرنے میں، مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار مستقل ادا کرتا آیا ہے. کشمیری بھائی ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہم وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں جس دن کشمیر آزاد ہو اور کشمیر آزادی کی فضا میں کشمیری سانس لے سکیں، اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ایک حصہ بن کر اور پاکستان کے ساتھ ترقی پاکستان کے شانہ بشانہ کر سکے. تو کشمیر لازمی بات ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ہمارا روح کا رشتہ ہے، ہمارا قلب کا رشتہ ہے، ہمارا ان کے ساتھ ہر لحاظ سے ایک ایسا رشتہ ہے جو ناقابل تصور اور ناقابل بیان ہے. تو انشاءاللہ اس جدوجہد کو جو کشمیر نیوز لے کر چل رہا ہے، کشمیر کے مسائل کو اجاگر کرنے کی، کشمیر کی جدوجہد کی، اور کشمیر کے عوام کے حقوق کی، امید ہے کہ اس کو اسی طرح جاری رکھیں. سر آخری سوال آپ سے کرنا ہے کہ کیا آپ کو موجودہ حکومت میں کشمیر آزاد نظر آتا ہے؟ کشمیر دیکھیے، جہاں تک بات ہے پاکستان کی، تو پاکستان کے معاملات میں یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو معاملہ ہے، پاکستان کی حکومت کو یہ چاہیے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو میکزیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان کو. اور یعنی کسی حد تک دیکھیے، اب آپ جیسے کشمیر کی ہم مثال لے لیں، کشمیر میں آٹے کی قیمت اور پاکستان میں آٹے کی قیمت میں بہت بڑا فرق ہے. اس طرح کشمیر میں بجلی کے فی یونٹ کی قیمت اور پاکستان میں بجلی کے فی یونٹ کی قیمت میں کافی فرق ہے. تو آزاد کشمیر کی حد تک تو پاکستان کی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے، لیکن اسے اس سے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے کشمیر کے عوام کی بہتری کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے. باقی جہاں تک آزاد کشمیر کی بات ہے، آزاد کشمیر کے عوام مستقل ایک یعنی دنیا کے اندر ایک ہندوستان کی صورت میں ان کے لیے دنیا ایک جہنم بنا دی گئی ہے، اور ہندوستانی غاصبانہ قبضے میں ان کے لیے آزادی کی فضا میں سانس لینا ممکن نہیں رہا. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ.